औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम मुहर्रम सीरीज़ पर बात कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो हज़रत उस्मान की खिलाफत का दौर है और जो हालात हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बने कि आखिर में उनको कत्ल किया गया, वो कैसे बने और किस तरह बने, रिवायात हमें क्या बता रही हैं, ये उस बारे हम बात कर रहे हैं। लिहाजा अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो हमने काफ़ी वजूहात आपको उस वीडियो के अंदर बताई है। हदीस भी मसनद अहमद की है, इसका नंबर है 555। समावा बिन खज़न कशीरी कहते हैं कि जिस दिन हज़रत उस्मान कत्ल हुए मैं वहाँ मौजूद था। हज़रत उस्मान एक मर्तबा अपने घर से झांक कर देखा और फरमाया, अपने उन दो साथियों को बुला कर लाओ जो तुम्हें मुझ पर चढ़ा लाए। यानी अभी उनको कह रहा है कि जो आपको मेरे घर पर घेराव करने के लिए लेकर आए हैं उन दो साथियों को बुलाओ। अभी इसके मुताबिक वो सिर्फ दो बंदे हैं, सारे काम में मुलवस हैं। अभी अगर ये रिवायत उनका नाम बता देती तो झगड़ा ही खत्म, पता चल जाता। हज़रत उस्मान ने उनके नाम नहीं लिए, अगर नहीं लिए तो ये लोग कैसे समझ गए उनके बारे में कि उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। या फिर ये बंदा समामा बिन खज़न जो रवायत करते हैं ये नाम क्यों नहीं बता रहा है। रवायत का बताने वाला अगर नाम बता लेता तो जो अभी हालात बने हुए इस वक्त फिरकों के हिसाब में वो बनते ही नहीं, सीधा सीधा इल्ज़ाम उन दो लोगों पर आ जाता। आगे ये रवायत बताती है कि उन्हें बुलाया गया, यानी उनको जब ले आए उन दो बंदों को, हज़रत उस्मान ने उनसे फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वर तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबी तंग हो गई तो नबी ने फरमाया, ज़मीन का ये टुकड़ा अपने माल से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए इसे वक़्फ़ कौन करेगा, इसके एवज़ उसे जन्नत में बेहतरीन शक्ल में अता किया जाएगा। यानी जब मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ज़मीन चाहिए थी मस्जिद बनाने के लिए, तो उस वक्त की ये बात कर रहे हैं। तो उस वक्त लाज़मी के सहाबा होंगे, इसका मतलब है वो जो बंदे थे वो सहाबा थे। अभी वो कौन से दो सहाबा थे ये बंदा क्यों छुपा गया, या हज़रत उस्मान ने क्यों नहीं बताया। चनाचा मैंने खालिस अपने माल से उसे खरीदा और मुसलमानों के लिए उसे वक्फ कर दिया। अब तुम मुझे उसी में 2 रकातें पढ़ने से रोकते हो, यानी मुझे यहाँ पढ़ने नहीं दे रहे हो नमाज। फिर फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, जानते हो कि जब नबी करीम मदीना मुनव्वर तशरीफ़ लाए तो सिवाय बेर रूमा के मीठे पानी का कोई कुआं न था। यानी एक मीठे पानी का कुआं था, बेर रूमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसे खालिस अपने माल से खरीदे और अपना हिस्सा भी मुसलमानों के बराबर रखे और आखिरत में जन्नत के अंदर बेहतरीन बदला पाए। चनाचा मैंने उसे खालिस अपने माल से खरीदा, वक्फ किया। अब तुम मुझे उसका पानी पीने से रोकते हो, यानी मुझे वो पानी नहीं देते हो। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ग़ज़वा तबूक में सामान जिहाद मुहैया करने वालों का शख्स मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि लोगों ने उनकी तस्दीक की, यानी लोगों ने क्या, उन दोनों से, तो उनसे पूछना था, उनसे उन्होंने तस्दीक करवाई है। तो लिहाजा नाजरीन, ये काम इस हदीस के मुताबिक सिर्फ 2 बंदों ने किया। अभी इसमें कई रवायतें आपको ज़ईफ़ भी मिलेंगे। एक रवायत में आता है कि हज़रत सफ़िया निकल आती हैं
ان کے بچانے کے لیے ضعیف روایت ہے کہ مالک اشتر جو ہے نا ان کے آگے جو ہے نا وہ کھچر یا سواری جو تھی وہ اس پر جو ہے نا اس کو مار رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے گرا دے گا، آپ مجھے واپس لے چلیں۔ تو اس طرح کی کچھ کافی ساری ضعیف روایتیں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن اگر صحیح روایتوں میں بھی دیکھا جائے تو یہ لوگ کافی سارے تھے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اور وہ ہنگامہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہ لوگ لوگوں کا مال کھا رہے تھے۔ لوگوں کو وہ مال ملتا نہیں تھا جو مال غنیمت ہوتا تھا، جو لوگوں کے وظیفے تھے وہ لوگوں کو وظیفے نہیں ملتے تھے، اور سارے حکومت پر جو قابض تھے یہ بنو امیہ کے لوگ تھے، گورنر یہی لگے ہوتے تھے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے اور 549 اس کا نمبر ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے نماز جنازہ کی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کی اور انہیں سپرد خاد کر دیا گیا۔ یہ انہوں نے ان کے لیے وصیت کی تھی۔ حضرت زبیر ان کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ رشتہ دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے رشتہ دار اپنے کدھر تھے؟ آتے جنازہ پڑھتے، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنا تو رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، تو ان کے رشتہ دار تو وہاں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے سب رشتہ داروں کو گورنروں کو پہ لگایا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ بھی حدیث جو ہے مسند احمد کی 504 نمبر ہے اس کا، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ عبادہ بن ظاہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو ایک مرتبہ دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا، بے خدا ہم لوگ سفر اور حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نشینی کا لطف اٹھاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے، ہمارے جنازے میں شرکت کرتے، ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غمخواری فرماتے۔ اب بعض ایسے لوگ مجھے سکھانے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہ ہوگا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سکھانے آتے ہیں۔ کیا سکھانے جاتے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ جب لوگ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کچھ، اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ ایک گورنمنٹ کا بندہ تھا، مین بندہ تھا۔ حضرت عثمان اس طرح سمجھو کہ آج کل کوئی وزیر اعظم کی پوسٹ پہ ہو بندہ، وزیر اعظم کی پوسٹ والے ایک بندے کو جو لوگ جائیں گے یا کچھ لوگ جو جائیں گے سکھانے کے لیے، کیا سکھائیں گے؟ ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے، ان کو انصاف سکھائیں گے، اور وہ انصاف انہوں نے بھی کہیں سے سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ جب ان کو بتاتے ہوں گے تو لازمی ہے کہ وہ انہوں نے بھی صحابہ سے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جو کہ یہ بنو امیہ والے لوگ چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ پر پیسوں پر کنڈلی مار لی تھی، یہی طریقہ، اور پھر یہی باتیں لوگ ان کو بتاتے تھے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور روایت بتا رہے ہیں جو ان کے رشتہ دار مروان کی روایت شدہ ہے۔ جو روایت ہے وہ مسند احمد کی ہے، روایت کا نمبر ہے 455۔ مروان سے روایت ہے کہ عام الریاف میں حضرت عثمان کی ناک سے ایک مرتبہ بہت خون نکلا، یعنی وہ دن عام الریاف کے نام سے وہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی ناک سے بہت سارا خون نکلا، جس کو ہم نکسیر بھی بولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حج کے لیے بھی نہ جا سکے، اور زندگی کی امید ختم کر کے وصیت بھی انہوں نے کر دی۔ یعنی وہ نکسیر اتنی آئی تھی
کہ انہوں نے زندگی کی امید بھی ختم کر دی تھی اور وصیت بھی کر دی تھی۔ اس دوران ایک قریشی آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ انہوں نے پوچھا وہ کی بھی یہی رائے ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کی رائے ہے؟ اس پر وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کن لوگوں کی رائے، لیکن جب حالات اس کے خراب ہو گئے، نکسیر بہت زیادہ ہو گئی، بندوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ابھی نہیں بچ سکیں گے، تو لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ اور جو قریشی بندہ آیا تھا، جب انہوں نے سوال کیا کہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں، تو اس نے آگے بات نہیں چلائی روایت کے مطابق۔ اس پہ کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی پہلے آدمی کی طرح کی باتیں دہرائیں، اور حضرت عثمان نے اس سے بھی وہی جواب دیا۔ حضرت عثمان نے اس سے پوچھا لوگوں کی رائے کس سے خلیفہ بنانے کی ہے؟ ابھی اس نے اس کے علاوہ ایک اور مزید سوال کیا ہے کہ لوگ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے؟ حضرت پھر خود ہی جواب دیتے ہیں حضرت زبیر کو، یعنی حضرت زبیر کے لیے لوگ بول رہے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عثمان نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق وہ سب سے بہتر اور نبی کی نظروں میں بھی سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یعنی جب دوسرا بندہ بھی آیا، اس نے بھی وہی سوال دہرایا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ چلو اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنے؟ اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں زبیر کو اچھا سمجھ رہا ہوں، یعنی انڈائریکٹلی طور پر اس نے حضرت زبیر کے لیے نام چن لیا۔ اگر اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے تو یہ روایت بتا رہی ہے، تو وہ تو نکسیر والے دن، عام الریاف والے دن جب نکسیر ہوئی تھی تب کی بات کر رہا ہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، پہلے اس نے بتایا ہوا تھا، اور جب حضرت عثمان کے خلاف گھر میں اس کو محصور کر دیتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر مل جاتی ہے کہ لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں، قتل کی سازش بنا رہے ہیں، اور یہ مجھے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے، تب انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ میں آپ میں سے ایک خلیفہ کو چن رہا ہوں؟ اور وہ لوگ چاہتے یہی تھے کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا لیں، وہ ان کو بتا دیتے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بندہ خلیفہ ہوگا۔ اس ٹائم اس نے خلیفے کی بات کیوں نہیں کی؟ اس نے چپ کیوں سادہ کر لی؟ اپنے زبان کو کیوں چپ میں کنورٹ کر لیا؟ کسی بھی صحابی کا نام اس نے نہیں بتایا کہ میرے بعد وہ خلیفہ بنے گا، جبکہ 3 دن تک کا روایات میں آتا ہے کہ محاصرہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر کو جب موت کا پتہ چلا، مثلا کچھ حالات ایسے کنڈیشن چلی، اس کو لگا کہ ابھی میں نہیں بچوں گا، تو ایک ہی نام بتایا حضرت عمر کا، اور وہ بھی خط میں لکھ کر اپنے نوکر کے ہاں بھجوا دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں کا طریقہ غلط تھا کیا؟ پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ طریقہ غلط تھا۔ پھر حضرت عمر کا جب اس کو زخم لگا ہے، تو کسی نے اس کو کھنجر مارا ہے، تو جب وہ بیماری کی حالت میں تھے، تو تب بھی انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ ان 6 لوگوں میں سے بنے، اور انہی میں ان کا نام تھا، اور وہ چناب مدینے کے بندوں سے پوچھ کے کیا، اگر حضرت عبد الرحمن کی آخری الفاظوں کے متعلق سمجھا جائے تو، ورنہ تو ان 6 بندوں نے چنا تھا۔ لیکن وہ بھی بتا کر گئے، یہ کیوں نہیں بتا کر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ اس نے غلط سمجھا تھا، کہ ان دونوں نے طریقہ غلط استعمال کیا ہے، یہ طریقہ صحیح استعمال کریں گے۔ ہاں اگر دیکھا جائے تو اس کا طریقہ بالکل واقعتاً درست تھا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سورہ شورا کا اس نے استعمال کیا، لیکن سورہ شورا کو اس نے نکسیر کے ٹائم پہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ وہاں حضرت زبیر کا نام کیوں بتا رہے ہیں؟
وہاں کو یاد نہیں رہا تھا کہ سورہ شورا کیا بتا رہی ہے؟ حضرت عثمان کی خلافت کا ٹائم 12 سال تھا. 7 سال اس نے بالکل صحیح اکوریٹ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خلافت چلنی چاہیے اس طرح چلی. آخری 5 سال میں انہوں نے لوٹ مار مچا لی اور لوگ متنفر ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نکسیر والا کام ہے، عام و ریاف والا ہے، وہ پہلے 7 سالوں کا تھا جس پہ اس نے بتایا ہے. اور جب آخری 5 سال بنے تو اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی کا نام لوں، یعنی خلافت بنو امیہ کے علاوہ کسی اور کی طرف چلی جائے. اس کا یہ تھا کہ یہ خلافت بھی یہی رہے. اور پھر اسی نہ بتانے کی وجہ سے حضرت معاویہ نے الزام کسی اور پر لگا کر اور اس کو کہا کہ بھئی ہم قصاص چاہتے ہیں. اور قصاص کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، روایات میں بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا طریقہ کیا بتایا ہے. اور وہ قصاص جس کا پتہ نہ چلے کہ کس لوگوں نے مارا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کس طرح کیا ہے، وہ طریقہ بھی بتاؤں گا. لہٰذا ناظرین، یہ ویڈیو میں یہاں کنکلوڈ کر رہا ہوں. آگے حضرت علی کس طرح خلیفہ بنے اور پھر وہ قصاص کا مطالبہ کس طرح دوسری طرف سے آیا، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.